नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन वकार, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मातम के रद्द पर और मातम के अदम जवाज़ और उसकी हरमत पर कुरान मजीद और शिया मसादिर से रोशनी डाली थी, और हमने ये साबित किया था कि ये फ़ेल अक़ली नकली तौर पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में और शिया मसादिर की रोशनी में बिल्कुल गलत है, और इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि इसकी गुंजाइश शिया मज़हब के अंदर भी बिल्कुल नहीं है। तो आज की जो नशिस्त है इसमें हमने उन चीज़ों के जवाब देने जिनको शिया हजरात मातम के जवाज़ पर पेश करने की नाकाम कोशिश करते हैं, और उसकी हकीकत हमने आपके सामने वाज़ेह करनी है कि आया क्या वो वाकई वो चीज़ें वो रवायात मातम के जवाज़ पर दलालत करती हैं या नहीं, आया कि उनकी हैसियत क्या है। तो इस हवाले से कुरान मजीद की एक आयत जो छठे पारे की स्टार्ट की आयत है, उस हवाले से शिया हज़रात की तरफ से जो कुछ पेश किया गया है उसका रद्द हमने एक अलहदा छोटे क्लिप में कर दिया है, वो हमारे इसी चैनल पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं कुरान मजीद की उस आयत की तरफ आता हूँ जिसको शिया हज़रात ने मातम के जवाज़ के तौर पर पेश किया है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा को जब बेटी की खुशखबरी मिलती है तो आप अपने मुँह पर हाथ मारती हैं। ये सूरह अज़्ज़ारियात है, पारा 27वां है। तो इसको शिया हज़रात ने मातम के जवाज़ पर पेश करने की नाकाम कोशिश की है। तो इसका रद्द बलीग मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो पिछली उम्मतें हैं उनके जो अमाल हैं उनका जवाज़ या अदम जवाज़ या उस पर अमल करने पर भी इस्लाम में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। मिसाल के तौर पर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जो उम्मत है उसके अंदर बहन भाई का रिश्ता भी हलाल था, यानी कि सुबह जो अगर बेटी पैदा होती थी तो शाम को अगर बेटा पैदा होता था तो उनकी आपस में शादी भी कर दी जाती थी। यानी कि हमारे जो अहकामात हैं शरीयत मुहम्मदी के उसका पिछले शरीयतों से बहुत डिफरेंट है। तो इस लिहाज से पिछले जो मामलात हैं उनको यहाँ क्यास करके इस्लाम के अंदर इसको साबित करने के लिए भी बहुत सारी तफसील दरकार है। तो एक तो इस हवाले से इसको नहीं पेश किया जा सकता। दूसरा ये है कि हमारा जो मुतालबा है शिया हज़रात से वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या कुरान मजीद की किसी आयत से आप ये साबित करके दें कि किसी की वफ़ात या शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये मौजूद हो कि आप अपने जिस्म को अज़ियत पहुँचा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। ज़ेर बहस जो आयत है इसमें कहीं भी ये नहीं है कि जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा को आपके बेटे की वफ़ात की खबर मिली तब आपने किया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो यहाँ इस्तिदलाल बनता ही नहीं है इस आयत से, बिल्कुल मातम का असबात मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तो ये है कि उनको बेटी की खुशखबरी मिलती है तब आपने अपने मुंह पर हाथ रखा या पीटा, जो भी आप इसका जो है तर्जुमा कर लें। तो इस हवाले से शिया को चाहिए कि जब भी उनके यहाँ इस तरह के कोई मामलात हों, बच्चे की पैदाइश के असरात ज़ाहिर हों, तो वो भी अपनी औरतों को पीटने का हुक्म दें। ये तो मातम गम की हालत में मातम, किसी की वफ़ात या शहादत में मातम का जवाब बनता ही नहीं है। तीसरा जवाब ये है कि इनकी जो अपनी तफासीर हैं वो भी इसमें निकर रद्द कर रही हैं जो शिया हज़रात ने लिया है। ये मेरे सामने तफसीर कुमी है, इसके अंदर जो पीटने का मैंने जिस लफ्ज़ से लिया है उसकी तशरीह करते हुए और इस आयत की पूरी शरह करते हुए अल्लामा कुमी जो शिया बहुत बड़े मुफस्सर हैं, बुनियादी कुतुब के अंदर इनकी तफसीर काउंट होती है, वो लिखते हैं कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा जमात में आई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें हज़रत इसहाक़ की खुशखबरी सुनाई। आपने इस खुशखबरी की वजह से हया और शर्म के साथ अपना चेहरा कपड़े में छुपा लिया। यानी कि जो हाथ वो रखने का तज़किरा आयत में मौजूद है उसका ये मतलब है कि उन्होंने चेहरे को छुपा लिया। ज़ाहिर सी बात है, कपड़ा जब रखा है तो हाथ पीछे रखे हैं। इसी तरह जो दूसरी तफसीर साफ़ी है शिया मुफस्सरीन की, जो शिया आलम की बहुत ही मोतबर तफसीर है, इसके अंदर भी इस आयत के तहत ये लिखा गया है कि जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा ने उंगलियों के किनारों को अपने मुंह पर मारा जैसे कि कोई ताज्जुब करने वाला हालत ताज्जुब में करता है। और कुमी ने कहा है कि आपने अज़रोए हया अपने चेहरे को कपड़े या हाथों में छुपा लिया था। यानी कि हया और शर्म की वजह से आपने हाथों से ना अपने चेहरे को छुपाया, या शिया मैंने क्या ले लिया जाए जैसे कि वो पीटना मुराद लेते हैं। तो यहाँ भी इस मातम का जवाब हरगिज़ साबित नहीं होता है जिसकी हम बहस कर रहे हैं। यानी कि किसी के गम, वफ़ात के गम और किसी की शहादत के गम में उसकी शहादत और वफ़ात के बाद ऐसा कोई जवाब इस आयत के अंदर नहीं मिलता। इसके अलावा जो दूसरी दलील शिया हज़रात पेश करते हैं वो ये है कि जनाब आयशा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मुस्नद अहमद और अलबदाया व न्याय के हवाले से एक रवायत पेश की जाती है, स्क्रीन भी आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें यह है कि अम्मा आयशा सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर मातम किया।
سامعین اگر اس روایت کی اسنادی حیثیت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے بالکل احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ایک راوی جو ہے وہ ابن حمید ہے جو منکر حدیث ہے، منکر حدیث کی روایت حجت نہیں ہوتی۔ اس کی بیان کردہ روایات پہ نظر ہے، امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ نہیں ہے، اور اسی طرح ابن خراج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، اور یہ تہذیب و تہذیب اور باقی ہمارے اسماعیل جال کی کتب میں اس کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور راوی اس کا ہے سلمہ بن فضل، اس کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا انہوں نے جو نتیجہ اخذ کیا اس راوی کے حوالے سے کہ اس کی اکثر روایات منکر ہوتی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ جس راوی کے حوالے سے منکر کی جرح کر لیں تو اس سے روایت لینا حلال نہیں ہے، جیسے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال جلد اول کے اندر یہ ڈسکس کیے۔ اس کے علاوہ اس روایت کا ایک اور راوی محمد بن اسحاق ہے۔ محمد بن اسحاق جو ہے وہ کذاب اور متروک راوی ہے، اس کی روایت سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ ابن معین رحمہ اللہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہے، تہذیب و تہذیب جلد کے اندر اس کے حالات موجود ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ روایت منکر بھی ہے کیونکہ اس کے اپوزٹ دوسری صحیح اسناد روایات موجود ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہیں بھی نوا اور آہ و بکا یا رونا پیٹنا ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ جناب قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے بیٹو تم مجھ سے کچھ سیکھ لو، کیونکہ تم جس سے بھی کچھ سیکھو گے وہ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ خیرخواہ نہیں ہوگا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر بین نہ کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بین نہیں کیا گیا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بین سے روکتے ہوئے سنا ہے۔ سمجھ بار یہ صحابی رسول کی گواہی اس پر موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کوئی نوا بین یا اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ عمل نہیں ہوا ہے۔ یہ بھی مسند احمد اور البدایہ والنہایہ کے اندر جو روایت ہے اس کے اپوزٹ ہے، تو اس روایت کو منکر ثابت کر دیا۔ اور یہ روایت ادب المفرد امام بخاری رقم حدیث 953 اور المعجم الاوسط الطبرانی جلد 18 اور صفحہ نمبر 339 اور شعب الایمان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام ابن حبان نے الثقات کے اندر بھی اس کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ ثابت یہ کر رہی ہے کہ جناب رسول اللہ کی بات پر ایسا کچھ نہیں ہوا، چنانچہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی روایت سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی ممانعت کریں وہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے اس کا صدور ہو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جالیت کی طرح کی آوازیں لگائے۔ صحیح بخاری اور رقم حدیث ہے 2294 اور اس کا صحیح مسلم کے اندر جو روایت نمبر ہے وہ 103 ہے، اس لحاظ سے بھی یہ حجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے اگر بالفرض مالس روایت کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں تو اس پر تو خود جناب اما عائشہ سلام اللہ علیہا نے بعد میں تنقید بھی کیا ہے اس کو بیان کرتے وقت۔ تو یہ عمل کیسی حجت ہو سکتا ہے جس پر خود کرنے والے کا جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہے، وہ بطور استدلال کے اس کو نہیں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو بطور مذمت کے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اس صورت میں جواب ہے جب یہ روایت تسلیم کی جائے، تو اس لحاظ سے تو یہ روایت بالکل حجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اہل تشریح حضرات نے جناب ویس کرنی کے ایک واقعے کو بھی ماتم کی جواز پر پیش کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو جناب اویس کرنی رحمہ اللہ نے بھی اپنے دانت توڑ دیے۔ تو اس سے اہل تشریح حضرات نے استدلال کیا ہے کہ یہاں پر اویس کرنی رحمہ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ان کی دندان مبارک کی شہادت کی وجہ سے اپنے جسم کو نقصان پہنچایا، تو یہ ہمارے لیے بھی ماتم کی جواز کا جو ہے نا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ سمجھ کر اس کا جواب میں کئی طریقے سے دوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اویس کرنی رحمہ اللہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں کہ ان کا فعل حجت ہو سکے۔ اس کے علاوہ جناب اویس کرنی رحمہ اللہ کی جو روایت ہے بے سند کی سند نہیں ہے، سیرت حلیبیہ اٹھائیں، اس کے علاوہ تذکرۃ الاولیاء اٹھائیں، اس کے ان دونوں کتابوں کے اندر اس کی سند نہیں ہے، کہیں بھی اس کی سند مذکور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بھی شیعہ جو استدلال اس کا رد کر رہے ہیں۔ شیعہ علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو کسی غم میں اذیت پہنچائی جا سکتی ہے، جبکہ اس میں ایسے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ جناب اویس کرنی رحمہ اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ کے دانت توڑے گئے اس طرح میرے بھی دانت توڑے گئے۔ ہمیں یہ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانت خود نہیں توڑے، کسی نے توڑے ہیں۔ تو اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ جناب اویس کرنی رحمہ اللہ نے اپنے دانتوں کی طرف یہ نسبت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اسی طرح میرے دانت بھی توڑے گئے۔
یہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ جناب ویس کرنی رحمہ اللہ نے اپنے دانت خود توڑے ہیں جس کی وجہ سے شیعہ حضرات کا جو اس سے کوئی استدلال بن سکے. تو اس لحاظ سے تو یہ استدلال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو استدلال تب بنتا کہ ایک تو روایت کی سند درست ہوتی، دوسرا یہ کسی صحابی کا فعل ہوتا اور وہ بھی رسول اللہ کی حدیث کے خلاف نہ ہوتا. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ نہ تو سند درست ہے اور نہ اس کے متن سے کوئی ایسا کچھ ثابت ہوتا ہے کہ جس سے یہ نکالا جائے کہ جناب ویس کرنی رحمہ اللہ نے خود یہ اپنے دانت کو توڑا. کسی روایت کے اندر یہ نہیں ہے. اس کے علاوہ خود شیعہ علماء نے بھی اس واقعے کو رد کیا ہے اور ان کی بنیادی کتب میں اس واقعے کی تردید کی گئی ہے. تو شیعہ ذات کو چاہیے پہلے اپنی گھر کی خبر لیں، پھر اس واقعے کو ماتم کے جواز میں پیش کریں. اس کے علاوہ جناب اماں عائشہ سلام اللہ علیہا کی طرف ایک اور روایت منسوخ کی جاتی ہے کہ جناب بکر صدیق علیہ السلام کی وفات پر آپ نے نوح کیا. سمجھ کر اس سے ایک تو پیٹنے کا جواز تو کہیں نہیں ہے، نوح کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ بھی روایت سندن درست نہیں ہے. اس کی سند میں ایک راوی یونس بن یزید ہے اور یہ ثقہ نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک یہ راوی منکر حدیث تھا. اس کے علاوہ یہ جو اس کی روایت زہری سے منکر ہوتی ہے، اور یہاں بھی یہ روایت جو نقل کر رہا ہے یہ راوی یونس بن یزید یہ امام زہری رحمہ اللہ سے نقل کر رہا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے حجت نہیں ہے. یہ روایت منقطع بھی ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس کے علاوہ یہ روایت اس لیے بھی حجت نہیں ہے کہ یہ اس میں انقطاع ہے، کیونکہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کا واقعہ نقل کر رہے ہیں، جبکہ آپ جو ہیں وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے بھی بعد میں پیدا ہوئی ہے، جیسے کہ تہذیب التہذیب کے اندر علامہ اسقلانی نے اس کو لکھا ہے. صفحہ نمبر 58 ہے اور جلد 4 ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ روایت حجت نہیں. اس کے علاوہ اس روایت کے اندر ایک راوی واقعی ہے جو متروک الحدیث ہے، قذاب ہے، ضعیف ہے، جیسا کہ اسماء الرجال کی کتب کے اندر دیکھا جا سکتا ہے اور آپ کو سکین بھی اس کے حوالے سے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک راوی ابو بکر بن عبداللہ ہے، یہ قذاب ہے اور من گھڑت روایات نقل کرنے والا راوی ہے. امام نسائی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ متروک الحدیث ہے. تہذیب التہذیب کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. اس کے علاوہ اس روایت کا ایک راوی عمرو بن ابی عمرو ہے اور جس کے بیان کردہ روایات ضعیف ہوتی ہیں اور محدثین کے نزدیک یہ غیر معتبر راوی ہے. علاوہ ازیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے شیعہ حضرات نے ایک روایت پیش کی ہے جس سے ماتم کا جواز وہ پیش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. یہ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس میں موجود ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہ سب افعال کیے ہیں. یہ روایت سرے سے حجت ہی نہیں ہے. اس کے ایک راوی سالم بن ابی افسا ہے، یہ راوی ضعیف الحدیث ہے، یہ شیعہ راوی ہے اور شیخین کی گستاخی کرتا تھا. تہذیب التہذیب کے اندر اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے. جناب زینب کا فعل ایک تو حدیث کے خلاف ہے، شیعہ مذہب کی روایات کے خلاف ہے، اہل بیت رسول کی روایات کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. وزیں آپ کے سامنے آنے کی نشست میں امام حسین علیہ السلام کی وصیت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں یہ ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اس طرح کی بے صبری کے عوامل پر سخت تنقید کرتے ہوئے جناب امام حسین علیہ السلام نے اس سے منع کیا تھا. تو اس لحاظ سے بھی اس کے عدم جواز پر دلالت موجود ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک راوی ابو مخنف ہے جو غیر معتبر قصہ کو متروک و ضعیف الحدیث تھا، اس لحاظ سے اس روایت کو بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. سامعین اگر ہم نے آپ کے سامنے جو مشہور ترین واقعات اور آیات ہیں جس سے شیعہ حضرات نے استدلال کیا تھا اس کا رد ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے. اور اس کے علاوہ جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں مثال کے طور پہ جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کچھ عورتوں کا اپنے ہاتھ کاٹ دینا یا اس طرح کی جناب یعقوب علیہ السلام کا رونا، تو اس حوالے سے اتنی گزارش ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے تو وہ جن عورتوں نے یہ فعل کیا ہے وہ ایک تو کسی کی وفات پر نہیں کیا ہے، کسی کی شہادت پر نہیں کیا ہے. میں تو پھر اپنے موقف کو دہرا دیتا ہوں اور مطالبے کو دہرا دیتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ شیعہ مذہب شیعہ ہے کسی کی وفات اور شہادت کے بعد یا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا جواز ثابت کیا جائے کہ آپ نے یہ تعلیمات امت کو دی ہوں کہ یعنی کہ کسی کی وفات کے بعد آپ نوح کر سکتے ہیں یا اپنے جسم کو اذیت پہنچا سکتے ہیں. ایسا قیامت تک دنیا شیعہ ثابت نہیں کر سکتی. یہاں پر جو واقعہ یہ تو جناب یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں، ان کی خوبصورتی کا جو اثر تھا ان پر عورتوں پر وہ اس وجہ سے انہوں نے کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ عورتیں کس مذہب کی تھیں، اس حوالے سے بھی ہمارے تحفظات موجود ہیں. تو قرآن مجید میں تو پچھلی قوموں کے کئی واقعات ایسے موجود ہیں. کیا ہر چیز کو آپ اس کو عقیدے کے طور پہ یا مال کے طور پہ لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ورنہ کئی چیزیں قرآن مجید میں ایسی موجود ہیں جو آپ کے مذہب کے خلاف ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو کیا آپ قرآن مجید کی آیت کی وجہ سے یہ اعتقاد بنا لیں گے؟ ہرگز نہیں. تو اس لحاظ سے بھی اس سے ماتم کا جواز نہیں نکلتا. اسی طرح جناب یعقوب علیہ السلام کا رونا ہے، رونے سے کوئی انکار نہیں کرتا. یہاں پر ہمارا شیعہ مذہب سے جو اختلاف ہے وہ ہے جسم کو اذیت پہنچانا، یعنی کہ کسی کے غم میں اپنے جسم کو نوچنا، اپنے جسم کو پیٹنا.
تو اس کی نہ قرآن مجید میں گنجائش ہے، نہ احادیث رسول میں گنجائش ہے، نہ شیعہ مصادر کی روایات میں گنجائش ہے۔ تو عقلاً بھی یہ فعل بھی درست ہے اور دوسرے مذاق کے لیے مذاق کا باعث بنا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور جن چور دروازوں سے شیعہ حضرات نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، الحمدللہ ہم نے اس کا منہ توڑ جواب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم اپنا جتنا ورک کر رہے ہیں اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ نئی چیزیں ایڈ کریں، صرف اسلاف تک نہ رہیں، تو اس سے ہٹ کر بھی ہم جو اپنی تحقیقات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔